बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर है और दिन है बुध का। काजी फाइज़ ईसा साहब के सहूलतकार मुसलसल काजी फाइज़ ईसा साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे काजी फाइज़ ईसा साहब मज़ीद एक्सपोज हो रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे काजी फाइज़ ईसा साहब जो है वो अपने ही जजेस की नज़रों में गिरते चले जा रहे हैं और हर आने वाले लम्हे के साथ एक्सपोज होते चले जा रहे हैं और खुल के चीज़ें आ रही हैं। अब तो काजी फाइज़ के सहूलतकार भी ये मान रहे हैं कि काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है। मैं आज की वीडियो में आपको मैंने बस कुछ देर में बैठ के ऐसे ही जो मुझे याद थे, मैंने कोई 32 काजी फाइज़ साहब की इस निज़ाम के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए खिदमात लिखी हैं। और जब मैं वो 32 आपके सामने रखूँगा तो आप उनमें से मुझे बता दीजिएगा कि कितनी हैं, कोई एक बता दीजिएगा जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए की हो। और इन 32 के अलावा बहुत सारी होंगी। मैं कोशिश करूँगा जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स दोस्त हैं उनसे भी पूछूँगा, और अगर आप में से किसी के जहन में कोई और खिदमत हो तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि हम इस लिस्ट को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। और काजी साहब जब जिस दिन अल्लाह ताला करम करे और वो रिटायर हों, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे, तो उस दिन हम वो 50-60 चीज़ें जितनी भी उनकी खिदमात हैं इस निज़ाम के लिए, वो सारी खिदमात जो हैं वो लोगों के सामने रख सकें। पहली बात तो ये है जनाब कि 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं। एक कल ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है और एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। पहले ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू पे बात कर लेते हैं जिसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, जिसमें ख्वाजा आसिफ ये फरमाते हैं और ये कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि एक वक्त था जब अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव और डिक्टेटर जो हैं उनके मातहत हुआ करती थी। अब अदलिया आज़ाद है, यानी वो जब ये कह रहे हैं कि अदलिया सियासत को लीड कर रही है तो वो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वो आज़ाद है। हालांकि इससे बड़ी अहमकाना बात नहीं हो सकती। ये हमारा वज़ीर दिफा है, आप अंदाज़ा लगा लें, जो ये कह रहा है कि अदलिया एक वक्त था जब एग्जेक्टिव के मातहत थी और डिक्टेटर्स की ग़ुलाम थी। अब अदलिया जो है वो आज़ाद है, और अदलिया से मुराद काजी फाइज़ ईसा नहीं है। काजी फाइज़ को तो कंटिन्यू करवाना है, वो तो ओके हैं, उनको तो बिलावल ने बताया कि उनको क्यों हमने रखना है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं वो इसलिए गलत है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के मातहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी के मातहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर नज़र रखनी है कि आया वो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर कोई भी स्टेट ऑर्गन, अगर हुकूमत, अगर एग्जेक्टिव, इवन ये पार्लियामेंट कोई भी चीज़ करेगी तो उसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। देखें, सुप्रीम पार्लियामेंट नहीं है, ये गलत है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम आइन है, आइन जो बन गया है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कल मैं किसी जगह सुन रहा था किसी प्रोग्राम में कि शायद काशिफ अब्बासी साहब ये कह रहे थे कि अगर पार्लियामेंट 2 तरीके सिरे से तरमीम कर दे कि जो पार्लियामेंट है ये 5 नहीं अब 10 साल के लिए होगी, तो क्या वो 10 साल के लिए रहेगी? मतलब ये कैसी आप बात कर रहे हैं? तो बेसिक जो स्ट्रक्चर आइन का उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। और फिर वो भी ये पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 वाली है, जो जाली है, जिन्होंने जिस तरह से वो आए हैं वो सबको पता है। तो इसलिए ये जो तरमीम है, बिलावल साहब की उस बात पर आते हैं। हाँ, ख्वाजा आसिफ की, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब हम इस अदलिया को ना मातहत एक तरह से करना चाहते हैं क्योंकि ये सियासत को लीड कर रही है। और भाई वो सियासत को लीड नहीं कर रही, वो ऐसे आज़ादाना फ़ैसले दे रहे हैं 8 जजेस और उधर से 6 जजेस, जो हुकूमत के सारे प्लान्स को नाकाम बना रही है। पहले ज़रा सुनिए कि ये वही है जो कल इसका एक क्लिप सुनाया था ना आपको ख्वाजा आसिफ साहब का, जिसमें आसमा शराजी साहबा और ख्वाजा आसिफ साहब बहुत फ़िक्रमंद थे कि 25 अक्टूबर के बाद, काजी के जाने के बाद, अगर 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो गया तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पूरे पाकिस्तान को पता है, कि पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि काजी फाइज़ ईसा ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने जो है वो किस तरह से इस निज़ाम के कहने पर ये इलेक्शन करवाए। और ये गवाही तो आप जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो चट्टा साहब भी दे चुके हैं। ज़रा सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। जुडिशरी जो है ना इस वक्त बड़ा एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। माजी में देवर सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि एक रवैया जो उनका था वो मातहत होता था एग्जीक्यूटिव के। एग्जीक्यूटिव चाहे फौज थी मार्शल लॉ के दौरान जो है, या हुकूमतें होती थी, क्वाज़ाई डेमोक्रेसी होती थी, उस सारे सिलसिले में जो है अब दे आर एक्चुअली लीडिंग जो पॉलिटिकल जो फोर फ्रंट के ऊपर जो है ना इस वक्त आपको जुडिशरी नजर आएगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये आपका वज़ीर दिफा है फॉर्म 47 वाला, जिसको रिहाना डायर साहबा ने जो है वो 70-80 हज़ार वोटों से शिकस्त दी। उसकी इतनी जाहिलाना और अहमकाना बात सुने, उसकी इतनी सेंस नहीं है, और इतने वो धड़ल्ले से कह रहा है कि अदलिया जो है वो मातहत होनी चाहिए एग्जेक्टिव के और इस्टेब्लिशमेंट के, और फ़ौज की मातहत होनी चाहिए। इससे आप इनकी जहनीत का अंदाज़ा लगा लें
کہ جو ان کا اپنا اس وقت کردار ہے اس وقت اقتدار میں آنے کے لیے، یہ کہتے ہیں سب کا کردار ویسا ہو جائے. اور یہ ہے وہ صورتحال کہ اتنا کھل کے ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قاضی اس لیے چاہیے کیونکہ قاضی اس وقت ماتحت ہے ایگزیکٹو کے اور اداروں کے، تو ہم نے اسی چیز کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس لیے ہمیں قاضی فائز عیسیٰ چاہیے. اب آئیں بلاول بھٹو زرداری پر. بلاول کا کلپ سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے انٹرویو دیا کل مہر بخاری صاحبہ کو، اور مہر صاحبہ نے بہت اچھا انٹرویو کیا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب 25 سے پہلے حکومت چاہتی ہے کہ یہ آئینی ترامیم ہوں، اور اس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی بہت تعریفیں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر قانون ہوتا تو میں بھی یہی چاہتا کہ 25 سے پہلے ہو جائے. اور انہوں نے تو قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ عدلیہ کا زرداری قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ وہ زرداری کی طرح ہیں قاضی فائز عیسیٰ. کیونکہ وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ جوڈیشری کو انہوں نے تفویض کر دیے، جیسے زرداری نے صدر ہوتے ہوئے اپنے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو تفویض کر دیے تھے. تو یعنی بلاول کہہ رہے ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بائے کردار، بائے کریکٹر، بائے مزاج، بائے رویہ وہ عدلیہ کے آصف علی زرداری ہیں. تو یہ بہت بڑا خطاب ملا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، بڑا کمپلیمنٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت نے، نون لیگ نے جو مسودہ تھا آئینی اصلاحات کا، عدلیہ یہ عدالتی ریفارمز کا، وہ اپنے اتحادیوں سے پہلے عدلیہ سے شیئر کر دیا تھا. اسی وجہ سے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا وہ یہی آیا، اور اس میں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب پہ، انہوں نے منیب اختر صاحب، انہوں نے عائشہ ملک صاحبہ، شاہد وحید صاحب، عطر من اللہ صاحب، حسن نظر رضوی صاحب، محمد علی مظہر صاحب اور عرفان سعادت خان صاحب، ان 8 ججز پر الزامات لگائے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم عدالتی اصلاحات لا رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ اس لیے مخصوص نشستوں کا یہ فیصلہ دیا. اچھا، پھر تو ان ججز کا بڑا ظرف ہے، ان کا بڑے ہائی مورل گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں کہ انہیں پتہ تھا کہ ہمیں ایکسٹینشن مل رہی ہے، انہیں پتہ تھا کہ ہمارے 3 سال عمر بڑھا رہے ہیں، لیکن ان 8 ججز نے کہا کہ ہم 3 سال ہمیں نوکری مزید نہیں کرنی، لیکن ہم اس شخص کو نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے ادارے میں مزید بیٹھے، اور کیونکہ اس نے ہمارے ادارے کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 25 کو گھر جائے، ہم بھی 65 سال پہ گھر جائیں گے، ہمیں 68 سال تمہارے نہیں چاہیے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں یہ 68 سال تمہارے، جو تمہاری لالچ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 14 سپٹمبر کا جو وضاحتی فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا، اس وقت ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے. یہ بات اب وہ مان رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو 14 سپٹمبر 15 سپٹمبر والی کو سپریم کورٹ نے ناکام بنایا، جب یہ پی ٹی آئی کے 41 آزاد ایم این اے سے ووٹ ڈلوا کے اور آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ سبوٹاج کیا اس نے، عدلیہ نے، اس آئینی ترمیم کی کوشش کو 14-15 والی کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ 25 کے بعد جو ہے وہ پرو ڈیموکریٹک جج جو ہیں وہ انہوں نے پوچھا مہر بخاری صاحبہ نے کہ کیا آپ کو پرو ڈیموکریٹک نہیں لگتے، اپنا ڈیموکریسی نہیں لگتے آپ کو منصور علی شاہ صاحب، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 25 سے پہلے ہی کرنا ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ وہی جو میں نے بتایا زرداری کی طرح انہوں نے قرار دیا قاضی فائز عیسیٰ کو، اور انہوں نے کہا کہ مجھے منصور علی شاہ پر یہ اعتماد نہیں ہے کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ اپنے ججز کو کنٹرول کریں. یہ اتنا بڑا احمقانہ اور جاہلانہ بیان ہے، یہ اتنا سطحی بیان ہے کہ مطلب چیف جسٹس کا کام اپنے ججز کو کنٹرول نہیں کرنا. چیف جسٹس اگر بیٹھا ہے، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے لیکن ہار گئے نا. 13 رکنی بینچ میں صرف ایک جج کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا، وہ بھی خود اتفاق کیا، ان سے کسی جج نے اتفاق نہیں کیا. ایک جج سے انہوں نے اتفاق کیا، جمال خان مدخیل نے. باقی 8 اکثریتی فیصلہ کچھ اور کہہ رہے تھے، یا افریدی کچھ اور کہہ رہے تھے، اور 2 تو قاضی صاحب سے آگے نکل گئے، ان کے جو جا رہے ہیں، ایک امین الدین خان اور ایک نعیم افغان، وہ تو قاضی سے بھی آگے نکل گئے. انہوں نے کہا جی یہ ساری مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو ملنی چاہیے. لیکن قاضی کا، چیف جسٹس کا ایک ہی ووٹ ہے. چیف جسٹس نے کنٹرول نہیں کرنا ہوتا، لیکن چیف جسٹس نے کنٹرول کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو کنٹرول کیا ہے، پوری عدلیہ کو کنٹرول کیا ہے، اور اس کو کنٹرول کر کے وہ کیا انہوں نے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آئیں اس بات پر کہ قاضی صاحب کی خدمات کیا کیا ہیں. ذرا قاضی صاحب کی جو ہے نا وہ خدمات میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. قاضی صاحب کی جی خدمات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے تو انہوں نے خط پہ خط لکھے اور انہوں نے نیریٹو دیا اس وقت شریف خاندان کو، پیپلز پارٹی کو، اینٹی عمران خان. پھر قاضی فائز عیسیٰ نے حدیبیہ کیس جو ہے وہ بند کیا، جس میں شریف خاندان کی کرپشن، لوٹ مار کے ٹھوس شواہد، اس سے بڑے شواہد نہیں تھے جو انہوں نے حدیبیہ کیس ہمیشہ کے لیے بند کیا. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے امرتا بندیال صاحب کو جو ہے وہ بہت کمزور کیا، اور ان کو کوئی کام اس طرح کا نہیں کرنا دیا جو آئین اجازت دیتا تھا، جو آئین کے مطابق انہوں نے کرنا تھا. انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا، گروپ بنایا، اور گروپ بنا کے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا اور کمزور کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت گروپنگ کر کے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے دیے تھے.
پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت جب پریکٹس میں پروسیجر آیا تو 4 ماہ کام نہیں کیا تھا، تنخواہ مفت میں لیتے رہے تھے، اور ان کے مطلب جو ججز کو مراد ملتی ہیں، چاہے کسی کے گھر کا کچن چلتا ہے، جو بھی مجھے نہیں پتہ مراد ان کو ملتی ہیں، تو ان کا جو کچھ تھا عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے کرتے رہے، لیکن کام انہوں نے نہیں کیا، ایک فیصلہ بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ مجھے نون لیگ کا بنایا ہوا قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر اتنا پسند ہے کہ میں تو اب اس کے مطابق چلوں گا، میں اس کے علاوہ نہیں چلوں گا۔ پھر انہوں نے آڈیو لیکس کیس کمیشن ایک نون لیگ نے بنایا، پی ڈی ایم نے بنایا، اس میں یہ آ کے بیٹھ گئے، اس میں یہ تھے، اور نون لیگ نے اس وقت بتا دیا تھا کہ ہمیں 5 ہائی کورٹس یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اور 4 باغی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سے 5 ہائی کورٹس اور 6 سپریم کورٹ، ان 6 عدالتوں میں سے ہمارے سب سے قریب ترین، دل کے قریب، ہمارے پسندیدہ، جن سے ہم عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جن کو نواز شریف پسند کرتا ہے، زرداری پسند کرتا ہے، مریم پسند کرتی ہے، بلاول پسند کرتا ہے، وہ 3 جج کون سے ہیں؟ اور وہ پھر اب ثابت بھی ہو گیا وہ درست ہے۔ یہ 1.5 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت 3 جج انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ایک قاضی فائز عیسیٰ وہ تھے، اور 2 ممبر ان کے ساتھ تھے، جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس نعیم اختر افغان۔ یہ 3 رکنی ایک انہوں نے کمیشن بنایا تھا، اور ان 3 کو انہوں نے بٹھایا تھا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ 3 جو ہیں یہ کتنے زیادہ کلوز ہیں شریف خاندان کے دل کے، اور ان کو، زرداری کو، اور ان ساروں کو، چوروں ڈاکو لٹیروں کو، ان 3 ججوں پہ کتنا اعتماد تھا، اور پھر اعتماد پہ پورا بھی اترے۔ عامر فاروق صاحب آپ کے سامنے جو صورتحال ہے، قاضی صاحب کو آپ نے دیکھ لیا، نعیم اختر افغان صاحب کو آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب قاضی فائز صاحب نے جناب نواز شریف کی تحت نااہلی ختم کی، اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا، یہ میں بھول گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 ججز کو مستعفی کروایا، ایک اعجاز الاحسن صاحب کو اور ایک مظہر اکبر نقوی کو۔ ہر بار یہ ساتھ ڈسکلیمر دینا پڑتا ہے، ساتھ یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جو قریب لوگ رہے ہیں، اب نہیں ان کے قریب، وہ یہ بتاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہیں پہ یہ فرمائش کی تھی کہ میں 8 فروری کے لیے حاضر ہوں، یا 8 فروری کی تاریخ اس وقت نہیں آئی تھی، کہ میں الیکشن کروانے کے لیے حاضر ہوں، شریف خاندان کو مسلط کرنے کے لیے حاضر ہوں، اپنا تمام کردار ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں، 2 جج ان کا پتہ صاف کرو، یہ ایک اعجاز الاحسن اور ایک مظہر اکبر نقوی۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف نواز شریف تھا، اور مظہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ مریم نواز تھی، تو باپ بیٹی کو آپ کو پتہ ہے لاڈلے ہیں، تو ان کی لاڈلوں کی کوئی نہ کوئی بات تو پوری کرنی تھی۔ اچھا، اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے بھٹو ریفرنس کا فیصلہ دیا اور پیپلز پارٹی کو بیانیہ دیا۔ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ کرتے ہوئے انٹر کورٹ اپیل کی اجازت دی، اور انٹر کورٹ اپیل کے تحت اب تک 2 انٹر کورٹ اپیلیں آئی ہیں، ایک نیب ترمیم کی آئی ہے جس میں اعجاز الاحسن صاحب اور عمرتا بندیال صاحب، ان کا جو کیا ہوا فیصلہ ہے اس کو کالعدم کیا قاضی فائز صاحب نے، اور انہوں نے نیب ترمیم کو بحال کر دیا، جس کا مقصد چوروں، ڈاکو اور لٹیروں کو جو ان کی ذات کے لیے کی گئی ترمیم تھی اس میں فائدہ پہنچانا تھا۔ اور دوسری انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ بھی ان کے امام یہ جو چاہتے تھے، انٹر کورٹ اپیل ہوئی جب اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا اور سب کو رہا کرنے کا حکم دیا، تو قاضی صاحب نے اس پہ انٹر کورٹ اپیل آئی، انٹر کورٹ اپیل لگائی، اپنے یار سردار طارق مسعود کو بٹھایا اس کے اوپر، اس نے ججمنٹ سسپینڈ کی، اس نے کہا کہ کم چک کے رکھو اور کرو ملٹری کورٹس میں ٹرائل سویلینز کا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب ان کا یار بینچ سے الگ ہو گیا سردار طارق مسعود، جس نے آئین کی کتاب یوں پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں بنیادی انسانی حقوق میں کہاں لے جائیں گے، تو پھر انہوں نے اپنے ایک اور یار امین الدین خان کی سربراہی میں وہ بینچ بنایا، اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہے۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ دلوائی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جناب عمران خان کے جتنے کیسز تھے، پی ٹی آئی کے جتنے کیسز تھے وہ نہیں لگائے۔ عمران خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئی ہیں، جیسے نواز شریف کی تاحیات نااہلی، کرپشن، لوٹ مار، بددیانتی، جھوٹ، غلط بیانی، وہ جو اشتہاری تھے، فراری تھے، مفرور تھے، بھگوڑے تھے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے، جس طرح سے وائس، یہ سب کچھ قاضی صاحب کی سربراہی میں ان کے سائے میں ہوا ہے۔ اور عمران خان کو سزائیں ہونا رات کی تاریکی میں 2-3 دن میں 3 سزائیں ہونا، اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب کے کیسز نہ لگنا اور نواز شریف کو فائدہ ہونا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ پھر قاضی صاحب نے جناب بلہ چھینا، قاضی صاحب نے بلہ چھینا۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ قاضی صاحب نے جبری گمشدگیوں کا کیس 1-2 بار لگایا، اس کے بعد لگایا نہیں۔ جتنے پی ٹی آئی کے جبری گمشدہ ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر، جو کچھ ہوتا رہا اس کو قاضی صاحب نے خاموشی سے انڈورس کیا اور اس کو مطلب ایک طرح سے الاؤ کیا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی چیف جسٹس کے دور میں اتنی زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں تو وہ قاضی فائز عیسیٰ نمبر 1۔ ان کے دور میں جتنے پولیٹیکل ورکرز، صحافی، سول سوسائٹی کے لوگ، عام شہری گرفتار ہوئے، اتنے پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف جسٹس کے دور میں نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جناب ایک کیس میں القادر کیس جو ہے، اس
میں عمران خان کو ایسی چیز عمران خان کے خلاف لکھ دی کہ اس کا مطلب انہوں نے نیچے احتساب عدالت کو کہا کہ سزا دے دو عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا انہوں نے۔ ایک اور کیس میں القادر کے حوالہ دے کر کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ عمران خان نے غلط کیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور اس طرح سے فائدہ دیا، اور ایسی انہوں نے ججمنٹ وہ لکھی کہ وہ عمران خان کے خلاف نیچے نیب نے استعمال کی۔ انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کیس میں بھی انہوں نے عمران خان کے خلاف معاملہ اور کیس بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس بھی عمران خان کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سلمان بن راجہ صاحب کی جو 8 فروری سے پہلے ایک پیٹیشن آئی تھی جس میں الیکشن کمیشن نے اور ہائی کورٹ نے ان کی استدعا مسترد کر دی تھی کہ وہ ان کے پاس بلہ نہیں ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ اعتراض لگوا دیا تھا رجسٹرار کے ذریعے اور وہ کیس نہیں لگایا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو مخصوص نشستوں کے کیس پہ آتے ہیں، آروز کو سسپینڈ کر دیا تھا لاہور کورٹ نے یہ کہہ کر کہ آروز جو ہیں وہ ہونے چاہیے عدلیہ سے، آروز جو ہیں یہ چور ڈاکو اور لٹیروں کے لگائے گئے کرپٹ اور کمزور اور کمپرومائز جو بیوروکریٹس ہیں یہ آرو نہیں ہونے چاہیے۔ قاضی صاحب نے وہ اپیل کروا کے اور اس فیصلے کو کالعدم کیا لاہور کورٹ کے، اور اسی کیس میں قاضی صاحب نے نوٹس کیا تھا اس کو بیرسٹر عمیر نیازی کو جو پیٹیشنر تھے اور ابو ذر سلمان نیازی ان کے وکیل تھے، اور قاضی صاحب نے یہ وہی رات ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ بہت سخت آبزرویشنز دیتے رہے اور پھر پی ٹی آئی کو انہوں نے رگڑ دیا، الزامات لگائے، جھوٹ بولے پی ٹی آئی کے متعلق، اور پھر وہ آ گئی تھیں مشال یوسفزئی آئی تھیں اور انہوں نے انسلٹ کی تھی مشال یوسفزئی، یہ وہ والا کیس ہے۔ اور قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کرپٹ کمزور اور کمپرومائزڈ بیوروکریٹس کو قاضی صاحب نے بحال کیا تھا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے جو ہے وہ اسی طرح سے جب نیب انٹر کورٹ اپیل آئی تو انہوں نے کہا جی عمران خان کو نہیں سننا، وہ پھر عطر اللہ صاحب نے کہا تو پھر ان کو سننا پڑا، پھر لائیو کی انہوں نے درخواست مسترد کی تھی کہ لائیو نہیں جائے گا کہ عمران خان کی جھلک کوئی نہ دیکھ لے، پھر ایک تصویر آ گئی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کی تھی قاضی صاحب نے چیزیں۔ پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے اب آ جائیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا کیا، نمبر گیم کیسے پورا کر کے دیا۔ جو 8 فروری کے بعد میں ڈیٹ چوری ہوا وہ تو الگ گیا نا، اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ 17 اور 20 37 سیٹیں تھیں جن جماعتوں کے پاس، ان کو 215 پہ 200 اور 6-7 پہ پہنچا دیا تھا۔ پھر قاضی صاحب نے کیا کیا، ایک تو قاضی صاحب نے یہ کیا کہ قاضی صاحب نے ٹریبیونلز کو کام سے روک دیا، بلکہ اس سے بھی پہلے پیچھے چلے جائیں تو قاضی صاحب نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان جو چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو سپریم کورٹ میں لے آئے 5-4 سے، جوڈیشل کمیشن میں 5 سے فیصلہ ہوا کہ لانا ہے، 4 نے مخالفت کی، اور اس لیے ان کو لے کے آئے تھے کہ کیونکہ وہ آزادانہ فیصلے کر رہے تھے۔ وہاں پہ انہوں نے 6 آزاد ججز کے نام دے دیے تھے ٹریبیونلز کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ ATC کے آزاد ججز لگا دیے تھے، انہوں نے جو ہے وہ جو لاپتہ افراد کے کیسز تھے وہ دبنگ اور آپرائٹ اور حلف سے وفا کرنے والے ججز کے سامنے کیسز لگانے شروع کر دیے تھے۔ تو قاضی صاحب اور نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ ان کو اوپر لائیں، تو قاضی صاحب ان کو اوپر لے آئے، سپریم کورٹ میں لے آئے، اور قاضی صاحب نے نیچے لگا دیا جناب عالیہ نیلم صاحبہ کو، اور عالیہ نیلم صاحبہ جب سے آئی ہیں جو کچھ لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر بھٹی صاحب سے بھی معاملہ آگے چلا گیا، ہم تو امیر بھٹی صاحب کو کوستے تھے، امیر بھٹی صاحب کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا عالیہ نیلم صاحبہ نے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے جناب کہ قاضی صاحب نے ٹریبیونلز کو کام سے روک دیا 4 جولائی کو، اور 235 روز بعد فیصلہ دیا۔ 235 دن تک انہوں نے ٹریبیونلز کو جو ہے وہ یعنی 8 فروری سے 235 روز بعد جا کے انہوں نے فیصلہ دیا، اور 180 دن میں فیصلہ دینا تھا ٹریبیونلز نے، اور قاضی صاحب نے ان کو کام کرنے کی اجازت دی 235 روز بعد، اور وہ بھی کس طرح سے کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے ملک شہزاد صاحب کے دیے ہوئے 4 نام سرنڈر کر دیے، اور 2 نام ملک شہزاد صاحب کے ایڈ ہو گئے لیکن دیے ہوئے، لیکن ان 2 کو بھی وہ ڈویژنز دی گئی جن ڈویژن سے آلریڈی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتی ہوئی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے تو وہاں سے پٹیشنز ہی نہیں ہیں، تو ان 2 آزاد ججز کو ووٹ دے دی، باقی اب 4 ریٹائرڈ جج لگا کے 2 وہ ان کے امیر بھٹی کے دیے ہوئے نام، ان 6 ججز جو ہیں جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ فیصلے کیا دیں گے، ان کو قاضی صاحب نے کہا کہ تم اب یہ کیسز سنو، اور عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ اس طرح سے جناب مینڈیٹ کا فیصلہ کریں گے، اور ساتھ قاضی صاحب نے یہ کیا کہ قاضی صاحب نے فارم 45 اور 47 کو غیر مؤثر کر دیا ایک فیصلے میں، اور یہ کہا کہ جہاں پہ بھی ڈبہ کھلنا ہے، جہاں پہ بھی کوئی اختلاف ہے وہاں پہ ڈبہ کھول لیں، اور جو بھی ڈبہ کھولے گا آپ کو پتہ ہے ڈبل سٹیمپ کر کے 15-15 20-20 ہزار پی ٹی آئی کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے۔ پھر قاضی صاحب نے ری کاؤنٹ کے نام پہ 4 سیٹیں نون لیگ کو دلوائیں، پھر قاضی صاحب نے 6 ججز کے خط کے اوپر کچھ نہیں کیا، پھر قاضی صاحب نے عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ریفرنس بہت تگڑا عمران خان کا آیا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا، پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو عمران خان کا ریفرنس ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا، انہوں نے عمران خان کے بار بار اعتراض کے باوجود ہر کیس میں خود بیٹھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابھی لاسٹ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کیا وہ انہوں نے یہ کیا
کہ یہ 63A والا کیس جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ اجازت دی سیاسی جسم فروشی کی اور الاؤ کیا کہ سیاسی جسم فروشی الاؤ ہے اور بس میری ایکسٹینشن کراؤ، میرے لیے ووٹ ڈلواؤ، اور اس کے لیے جو ہے جس طرح سے جبری گمشدگیاں کی گئیں، پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اٹھایا گیا اور سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ان کے فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس لمحے تک ہو رہا ہے جب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے مخصوص نشستیں، اور اس میں انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو اتنی سیٹیں دی کہ جس سے یعنی پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، لیکن اس میں سے آدھی سیٹیں انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی تاکہ 2 تائی اکثریت ان کی مکمل ہو جائے. تو یہ بھی انہوں نے کیا. اور انہوں نے منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے نکالا اور ان کو کمیٹی سے نکال کے پھر انہوں نے 63A والا کیس لگایا تھا. پھر انہوں نے غیر آئینی طور پہ بینچ توڑا، اور یہ بینچ نہیں توڑ سکتے تھے، انہوں نے بینچ توڑا. بینچ توڑ کے اور انہوں نے اپنے یار ایک اور تیسرے یار نعیم افغان کو اس میچ میں شامل کیا، مظہر علم خیل کو شامل کیا، جس کو یہ اڈھاک ججز بھی ہاں لائے. یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، اڈھاک ججز یہ لائے، اور اڈھاک ججز میں یہ اپنے دوستوں کو لائے جن کے ساتھ ان کا ذاتی ان کے اوپر احسانات تھے. یعنی چاروں نام ریکمینڈ کیا نا. مقبول باقر صاحب انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، یہ اس میں یہ جو ان کا ریفرنس ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. دوسرا انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا سردار طارق مسعود کو، وہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتے رہے. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو نکالنے کا معاملہ ہو، جتنے بھی جو بھی غیر آئینی چیزیں ہوئیں. پھر انہوں نے مشیر عالم صاحب کا نام دیا، وہ فیض آباد دھرنا کیس میں ان کے ساتھ ہے. چوتھا انہوں نے نام دیا وہ انہوں نے یہ مظہر علم خیل کا دیا، جنہوں نے اپنا ریویو میں اپنا ووٹ بدلا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ ریویو میں ان کا ساتھ 3 سے ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تھا. اور پھر انہوں نے منظور ملک صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بدلا تھا، اس میں ریویو میں ان کو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور پہ لگا دیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ امین الدین خان نے بھی ان کے حق میں ووٹ دیا تھا ریویو میں، ان کو آج تک یہ اپنے ساتھ چلا رہے ہیں. اور اب یہ ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان بنوانا، چیف جسٹس سپریم کورٹ بنوانا چاہتے تھے، اور خود چیف جسٹس پاکستان وہ ہوگا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہوگا، تو یہ خود وہاں لگنا چاہتے تھے اور امین الدین خان کو یہاں لگانا چاہتے تھے، اور اس طرح سے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور انہوں نے جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو مستعفی کروایا، اس پہ پھر یہ اپنے دوست نعیم اختر افغان کو سپریم کورٹ میں لائے تھے. تو یہ قاضی صاحب کی خدمات ہیں. یہ آپ کو 34-35 خدمات ہو گئی ہیں. یہ تو ابھی 2-3 تو ابھی میرے ذہن میں ہیں، اس لیے میں نے لکھ لی ہیں تاکہ میں اپنے پاس لکھ لوں. تو اب یہ جو خواجہ آصف نے جو بات کیا ہے، اور جو یہ بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، انہوں نے واضح کر دیا کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، عدلیہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری تک، اور عمران خان کو سزائیں دلوائی ہیں اور نواز شریف کو ہر جگہ سے بری کروایا ہے. تو ہمیں یہی ظلم کا، جبر کا، ناانصافی کا نظام چاہیے، اور اس لیے ہم قاضی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اور 25 سے پہلے دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو قاضی کے سہولتکار ہیں، یہ قاضی کو پھنسا رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں سب کو کہ ہم کیوں قاضی کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.